बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहिबो। अस्माए इलाहिया की इस सीरीज़ में आज की नशिस्त पर गुफ्तगू करने से पहले एक मर्तबा फिर हमारी प्रोडक्शन टीम की दरख्वास्त आपके सामने कि इन वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसकी तरसील को बढ़ा सके। तो आज के इस नशिस्त में हम जिस इस्म का ज़िक्र कर रहे हैं, इस इस्म को हम अपनी ज़िंदगी में हर लम्हा तो नहीं, हर दिन इसका तजर्बा करते रहते हैं, और वो इसमें मुबारक है अल बसीर। अल बसीर वो है साहिबो जो सब कुछ देखने वाला है, जो माजी को भी देखता है, हाल को भी देखता है, मुस्तकबिल को भी देखता है, जो हो चुका, जो हो रहा और जो क़यामत तक होने वाला है, सब कुछ उसकी निगाह के सामने। अल बसीर जिसकी बसारत में कोई दीवार नहीं, कोई रुकावट नहीं, ना कोई ज़मान के पर्दे, ना कोई मकान के पर्दे हायल हैं, ना कोई ज़ाहिर की रुकावट है, ना कोई बातिन की हद है। वो जो चीज़ हमारी नज़र से ओझल है उसको भी देखता है, जो सामने है उसको भी देखता है, जो हमारे ख़याल को भी देखता है, हमारे अमाल को भी देखता है, हमारी नीयत को भी देखता है, हमारे इल्म को भी देखता है, हमारे मुशाहिदे को भी देखता है, जिसके सामने सब हाजिर है, सब कुछ उसकी बसारत के अंदर है। तो इंसान को भी साहिबो ये बसारत की कुव्वत दी गई है, मगर ये जो हमारी बसारत है ये महदूद है। हमारी आँख एक ख़ास फासले तक देखती है, एक ख़ास रोशनी में देखती है, एक ख़ास ज़ाविये से देखती है। ज़ाविया बदल जाए तो मंज़र बदल जाता है, हरकत बदल जाए तो पस मंज़र बदल जाता है, रोशनी बदल जाए तो रंग बदल जाते हैं। फिर हम बसारत अलबसीर का तजर्बा तो करते हैं, मगर ये इतना महदूद है कि हम सिर्फ सतह को देखते हैं, हम तह तक नहीं पहुंच पाते। हम शक्ल पहचान लेते हैं, फॉर्म को देख लेते हैं, मीनिंग नहीं देख सकते। हम मंज़र देख लेते हैं, लेकिन वो मंज़र जिस तरफ इशारा कर रहा है वो नहीं देखते। इसलिए बंदे के लिए असल सवाल ये नहीं कि मैं कितना देखता हूँ, बल्कि ये है कि मैं जो देखता हूँ उसे किस नज़र से देखता हूँ। क्या मैं दुनिया को महज अशिया की मंडी समझकर देखता हूँ, या उसे अपने रब की निशानियों का आईना समझकर देखता हूँ। क्या मैं लोगों के चेहरों को देखता हूँ, या मैं उन चेहरों के पीछे छुपे उनके दुख को भी देख पाता हूँ। क्या मैं सिर्फ वाक़यात को देखता हूँ और उनके पीछे जो वो छुपी हुई तरतीब है मैं उसको नहीं देखता। तो क्या मैं आमाल देखता हूँ और नीयत नहीं देखता। तो हमारी बसारत महदूद है। अल्लाह ने हमें साहिबो जान लीजिए कि सिर्फ ज़ाहिरी आँख ही नहीं दी, अल्लाह ने हमें दिल की आँख भी दी है, और इसी का नाम बसीरत है। तो वो अल बसीर सब देखने वाला है, और मैं बसीर हूँ, लेकिन मैं सब देखने वाला नहीं, मैं महदूद देखता हूँ। और फिर इस महदूद होने को वो कैसे ओवरकम करता है कि वो फिर आपको दिल की आँख दे देता है। और ये दिल की आँख वो बसारत है, और दिल की आँख जो है ये बसीरत है। ज़ाहिरी आँख सूरत देखती है, बातनी आँख निस्बत देखती है, रिलेटिविटी को देखती है। ज़ाहिरी आँख रंग को देखती है, बातनी आँख मानी को देखती है। ज़ाहिरी आँख दुनिया के फैले हुए मनाजिर को देखती है, और बातनी आँख उन मनाजिर के पीछे काम करने वाली हिकमत की तरफ मुतवज्जो करती है। जब बसीरत जागती है ना साहिबो, तो आदमी सिर्फ चीज़ें नहीं देखता, वो आयात देख रहा है, निशानियाँ देख रहा है। वो हालात ही सिर्फ नहीं देख रहा, वो
اس ترتیب کو بھی دیکھ رہا ہے، اس تربیت کو بھی دیکھ رہا ہے جو رب دینا چاہ رہا ہے. تو صرف لوگوں کے عیب نہیں دیکھتا، وہ پھر اصلاح کے مواقع بھی دیکھتا ہے. وہ صرف گلاب ہی نہیں دیکھتا، وہ کانٹے بھی ساتھ میں دیکھتا ہے، اور وہ پھر گلاب اور کانٹوں کے درمیان جو ہم آہنگی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے. اور یہی مقام بندے کے ادب کی بنیاد ہے. تم اللہ کو نہیں دیکھتے مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ تمہارا ظاہر بھی دیکھتا ہے، باطن بھی. وہ آپ کی مجلس بھی دیکھتا ہے، آپ کی تنہائی بھی. وہ آپ کی زبان کو یہ دیکھتا ہے، اس سے ادا ہونے والے لفظوں کو دیکھتا اور سنتا بھی ہے. اور وہ تمہارے جو دل میں چھپے ہوئے میلانات ہیں نا، جو آپ نے کبھی کسی سے ظاہر نہیں کیے، وہ اس کو بھی دیکھتا ہے. تو جب یہ شعور جاگ جائے، بیدار ہو جائے کہ آپ البصیر کی پریزنس کے اندر ہیں، ایور واچنگ کی، تو پھر آپ کے اندر وہ واچفلنس آتی ہے. اس کے بغیر نہیں آتی واچفلنس. ہم کیوں اپنی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں انسان؟ اسی وجہ سے کہ وہ البصیر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، وہ ربط نہیں ہے. اس کے اندر وہ یقین ختم ہو گیا ہے کہ میں دیکھا جا رہا ہوں. آپ کیمروں کی موجودگی میں کتنے محتاط ہو جاتے ہیں نا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے شعور میں یہ آ رہا ہے کہ آپ دیکھے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ مجلس میں کچھ اور ہیں اور آپ تنہائی میں کچھ اور ہیں. تو جب البصیر کے اوپر آپ کا یقین آ گیا تو پھر آپ کی مجلس بھی اور آپ کی تنہائی بھی ایک جیسی ہو جاتی ہے. پھر آپ کے اندر ہم آہنگی آتی ہے، پھر آپ کے اندر ایک توازن قائم ہوتا ہے، پھر زندگی بدلنے لگتی ہے. پھر آدمی گناہ سے صرف اس لیے نہیں بچتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس لیے بچتا ہے کہ البصیر کی نگاہ میں ہے. پھر اس کی نیت یوں درست ہوتی ہے کہ البصیر تو میری نیت بھی دیکھ رہا ہے، میری انٹینشن کو بھی جانتا ہے. پھر انسان نیکی دکھاوے کے لیے نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ جس رب کی نگاہ دل پر ہے، اس کے سامنے کوئی دکھاوا نہیں ہے. پھر وہ دل سے کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری احساس ہے ہمارے آج کے مسلمانوں کو، ہمارے معاشرے کو، بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو، اور وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں یا اختیار رکھتے ہیں. اور ہم شاید سب کے سب ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پر اختیار تو رکھتے ہی ہیں. ہم سب کی بقا اس میں ہے کہ ہم ہمہ وقت اس شعور میں رہیں کہ ہم دیکھے جا رہے ہیں. ہم کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں. کوئی ایسا ہڈن ہاؤس نہیں ہے، کوئی ایسا بنکر نہیں ہے جہاں پر آپ اس کی دیکھنے سے بچ سکیں. آپ اپنی نیت بھی جو ہے وہ نہیں چھپا سکتے. پھر یہ انسان کے اندر حیا کو پیدا کرتا ہے. آپ کے اندر حیا آ جاتا ہے جب آپ یہ اس بات پر آپ کا یقین ہو کہ آپ دیکھے جا رہے ہیں. تو حیا کا آنا لازمی ہے نا یار. اور یہ حیا ایمان کی خوشبو ہے. اپنی آنکھوں کے لیے حیا مانگا کریں. درویش یہ کہتے ہیں جب بھی دعا مانگیں اپنی آنکھ کے لیے حیا مانگیں. یہ ایمان کی خوشبو ہے. دنیا میں اگر ہم کسی باوقار انسان کے سامنے بیٹھیں تو پھر ہم اپنا انداز، اپنی زبان، اپنی حرکات و سکنات ساری درست کر لیتے ہیں، قمیض وغیرہ درست کر کے بڑے ایک اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں. حالانکہ وہ جو اگلا انسان ہے وہ صرف ہمارے ظاہر تک کوئی دیکھ سکتا ہے نا، جیسے میں اس کے ظاہر کو دیکھ رہا ہوں. وہ میرے باطن کو تو نہیں دیکھ سکتا. وہ میرے باطن سے تو بے خبر رہتا ہے. تو پھر وہ ذات جو شارک سے زیادہ قریب ہے، جو رزق دیتی ہے، جو حفاظت کرتی ہے، جو ستاری کرتی ہے، جو سنبھالتی ہے، ہر حال میں ہمارے سامنے ہمارے ساتھ رہتی ہے.
اس کے سامنے بے پرواہی کیسی، لاپرواہی کیسی؟ تو البصیر جب آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے، جب البصیر کے نور کو آپ اپنے دل میں جمع کرنا شروع کرتے ہیں، اس اسم کو پکارنا شروع کرتے ہیں، اس اسم کے فیض کو حاصل کرنے پر اپنی توجہ رکھتے ہیں، تو البصیر کا ذوق بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ ایک طرح کا میڈیٹیشن ہے۔ میں دیکھا جا رہا ہوں، لہٰذا میں صرف اپنے ظاہر کو نہ سنواروں، میرے جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ میرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، پھر میں اپنے باطن کو بھی سنواروں۔ تو صاحبو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایک دن بھی عبد البصیر کا تجربہ کریں، آپ ایک دن کے لیے عبد البصیر بن جائیں اگر، تو آپ کو کن چیزوں کو اپنے اندر اجاگر کرنا ہوگا؟ عبد البصیر کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں؟ تو عبد البصیر وہ بندہ ہے جو دیکھنے کے ادب سے آشنا ہو جائے، وہ جو لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والا نہ رہے، وہ جو اپنے نفس کی اصلاح کرنے والا، دیکھنے والا بن جائے، اپنے نفس کو کہ یہ کہاں پر مجھے بہکا رہا ہے، who is watchful on his commanding self، جو watchful ہو، چوکی داری میں چکنا ہو کر اپنے نفس امارہ کو دیکھ رہا ہو۔ عبد البصیر جو فطرت میں حکمت دیکھے، ان نظاروں کے پیچھے یہ منظر جو آپ کے سامنے ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، غور کرے، جو نعمت کے ساتھ شکر کا تقاضا دیکھے، گناہ کے بعد توبہ کا در کھلا دیکھے، حقارت سے مت دیکھے، حسد سے مت دیکھے، فتنے سے مت دیکھے، بے حیائی سے مت دیکھے، عیب مت دیکھے، جو دیکھے بھی تو پھر عبرت دیکھ لے، جو دیکھے بھی تو معرفت دیکھ لے، جو دیکھے تو رحمت دیکھے، جو دیکھے تو جمال دیکھے۔ تو عبد البصیر کی تکمیل اکثر عبد السمیع کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ جو صرف دیکھے مگر سنے نہیں، وہ جلد فیصلہ کر بیٹھتا ہے، اور جو صرف سنے مگر دیکھے نہیں، وہ بھی غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ سماعت اور بصارت دونوں ادب کے ساتھ جمع ہوں، بندہ یہ جمع ہوں تو بندہ لوگوں کے جلدی جو ہے ان کے درمیان امتیاز نہیں کرتا، فرق نہیں کرتا، صبر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور عبد السمیع اور عبد البصیر حق کو پہچاننے میں، ٹروتھ تک پہنچنے میں ایک بیلنسڈ رویہ رکھتا ہے، اور اس کے اندر بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت جاگ پڑتی ہے۔ تو البصیر کا ایک اہم پہلو نگاہ کی حفاظت بھی ہے۔ جو آنکھ ہمیں جمال دیکھنے کے لیے دی گئی تھی، جو آنکھ ہمیں اپنے نفس میں اور باہر اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے دی گئی تھی، وہ آنکھ تو غفلت میں پڑی رہی، وہ آنکھ تو حسد میں رہی، وہ آنکھ تو ہوس کے اندر رہی، وہ آنکھ تو حرص کے اندر رہی، وہ آنکھ تو عیب جوئی میں لگ گئی، اور پھر اس سے دل کا نور کم ہو گیا۔ اس لیے اہل دل کہتے ہیں نگاہ صرف دیکھتی نہیں، یہ دل پر بھی نقش ڈال دیتی ہے۔ تو با حیا آنکھ مانگیے۔ جو آدمی اپنی نظر کو پاک رکھتا ہے، اللہ اس کی بصیرت کو روشن کرتا ہے، اور جو آدمی یہ صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، اس کے اندر بصیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو عدد نہیں، آپ کی قلب کی سمت کا درست ہونا اور خلوص وہ معنی رکھتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم ایک تسبیح تو ضرور
پڑھ لیا کریں بڑی عاجزی کے ساتھ. یا اللہ ہو یا بصیر، یا اللہ ہو یا بصیر، اس کو 100 مرتبہ پڑھیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر یا سمیع ہو یا بصیر اس کو ساتھ ملا لیجیے، تاکہ آپ کی باطنی سماعت اور آپ کی بصیرت دونوں میں توازن پیدا ہو جائے. اس نیت کے ساتھ، ایک توجہ کے ساتھ کہ اے رب مجھے چیزوں کو تیری رضا کے مطابق دیکھنا سکھا، تیری رضا کے مطابق سننا سکھا، ہمیں نفس کے دھوکے سے دور رکھ. اور پھر یہ بھی کوشش کیجیے البصیر کے ساتھ جڑنا ہے تو اپنی نگاہ کو گناہ سے بچائیں، اپنی نگاہ میں حیا لے کر آئیں. اگر یہ عیب دیکھ رہی ہے تو اس سے دور ہو جائیں. تو اللہ کریم ہماری نگاہوں کو حیا سے منور فرمائے. آمین ثم آمین.